Aurangzeb, are we going to start? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पश्तून टाइम के एक नए डिस्कशन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे पास मेहमान इस वक्त एक तो हैं जुबैर साहब हैं, जिनको आप जानते हैं, वो हमारे डिस्कशन पे आते रहते हैं। हमारे वजीरिस्तान के एनालिस्ट हैं और बहुत जल्दी डॉक्टर भी हो जाएंगे, पीएचडी उनकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर गुराया साहब हैं, वकास अहमद गुराया, वो भी आते रहते हैं इन प्रोग्राम पे, उनको भी आप पावरफुल आवाज है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए। और फिर हमारे साथ खुरम से हसन तूरी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं इस सारे पैनल को वेलकम कहती हूँ। और को होस्ट में औरंगजेब भी हमारे पास मौजूद है। जुबैर, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। ये पहला क्वेश्चन कि ये एक अच्छे तालिबान आप उसको कह दें, लीडर कह दें, या आप उसको जो भी कह दें, एक मिसबाहुद्दीन एक ये कमांडर है, जो कि आजकल जो हमारे एजेंसियों ने जो फेक अकाउंट्स बनाए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसपे कि वो कोशिश करते हैं कि पीटीएम का जो उनकी जो बात है, उनका जो नैरेटिव है, उसको डिस्कोर्स को काउंटर किया जाए और उनको बदनाम किया जाए। तो ये उन अकाउंट्स पे बड़े नजर आते हैं। और ये मिसबा ने जब ये पेशावर ये इस्लामाबाद का धरना हो रहा था, तो उस वक्त इन्होंने एक टांक में एक काउंटर जरगा किया था और उन्होंने कहा था कि ये कहा था कि ये मैं एजेंसियों के साथ हूं और ये है कि ये नारा दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, इसके नतीजे पता नहीं। औरंगजेब, अगर आप वो वीडियो पहले दिखा दें तो फिर जुबैर साहब उस पर कमेंट करेंगे कि ये हमें जरा समझा दे कि ये अच्छे तालिबान कौन से हैं। औरंगजेब, आप वो वीडियो दिखा सकते हैं? जी 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 मैम, आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको सुनाऊंगा जो मिर्ज़ा अमीर है उसकी एक स्पीच। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें। कुछ सपाटा जो चला खुला इधर दहशतगर्द के खिलाफ जरूर करिए। मादीना करिए दो ऐसा ना पता लगो ननिया या साबुया या फिर में हवीली कुछ से योरांग मुता रोकड़ी ली से दहशतगर्द आई ताकि उसको माने चल दहशतगर्द जो Pomowia je zada Sudgardio, zada Chasara, zada Devi Pakistan के दारे सरा ये एमआई दा ये सही दा फौसा कादा तविया ये तुसे दा सदगर ननवा जीव कुम पमु बंदे दागा ब्लेम लगावी चत्ता दा सर्दिए तदा पाकिस्तान के दारे सरा सरकावे तदा फौज सरा सरकावे तदा ये सही सरा सरकावे नन दे बाहर दारे नावती दिला कचरांगे से सरपाव मदलस वको وماشه د 15 سکولا کا سوداګر څو چاله دلا ځکه چې دا د اتفاق بیا سه اتفاق وکا کیبه مطالبه د اتفاق سوال په سر څه نن کدا حکومت تاو یی چې دا کیم څه شری دی دغه ځناوري دا ځناوري دا کوم وخت شي دا جوړه تاوال مکړای دی چې د شي ټټار مو والای دی ہر سڑے لگ گیا تھا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی یار تو مطلب سدائی تم ویل پجن کو دنیا باڑ آئے ویل نقصان ورکا وے فلزون تا فلزون تا سوچ وکے چکیم انصاف تائی بے انصاف پا ورسل سوال دیا دغی قوم پا حق سے چمود سے ویلی دی ریاضت سے وی آیا ویسے ساڑی موجودی کدائی سی دا سوچا نارا نوا دا دے مولی چې کیم دغه کیزه خلک 20 تا نمبر کړای دی چې په داسې بده صحیح و چې صابو په داسې سره حالات نشي ویسه وزیر کوم ته دغه مکاش تا دی چې لیا هیڅ شی نه دي دا یور کدای شي چې تر هر څه پورا پهلاو شي کده د شي روکتام ونشي
Kemudian satu kemati lor dari das ne chagwa fai. Sada sada chakum such ka manga wake e wazir sara ragele de balsa sara ragele zana de pastane dismaniyo na da masjid dismaniyo na da wazir dismaniyo. To sirf dasi ta such wake che India se da ka soba judanes. Zaka dismaniyo de ege chahiye che chaz dawran kara de ege watana. Pusli dalai. Egi naniyo sabuya balare dio. Kapani ozane supuri kahar putar sara ka yad ismala da mutsallai. Nana ko kumbuna da kalmata shawalai gai. Nana ko balsa buna shawalai gai. Kapal kumbuna da ta edam padi. Daza da mashunta da tilka wachala yur da anak shade ki edam loktan da wach. अच्छा जी पहले तो आपने सुन लिया ये अच्छे नेक शरीफ तालिबान अमीर मिसबाउद्दीन, इसको अब ये प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज किया जा रहा है, तो आप इस पे जरा इसकी हिस्ट्री बताएं। पहले तो ये है कि हमारे उर्दू बोलने वाले जो हमारे नाजरीन हैं और इस प्रोग्राम में जो गोराया साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको तो पहले ये बताऊं क्योंकि वो इस जबान को नहीं समझते, तो थोड़ा सा ब्रीफली हम बता दें कि वो क्या कह रहा था। एक तो ये जहन में रखना चाहिए कि उस वक्त उसने स्टेटमेंट दिया जब इस्लामाबाद का धरना जैसे ही ख़त्म हुआ उसके अगले रोज़ ये टांक में साउथ वज़ीरिस्तान के पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस के कंपाउंड में ये छोटी सी एक गैदरिंग थी। इस गैदरिंग में आपके सेनेटर सालेह शाह भी बैठे हुए थे और जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको वजीफा खोर जो हमारे मलाकान हैं वो भी उसमें बैठे हुए थे। तो ये बड़ी सेलेक्टेड गैदरिंग थी और उन लोगों के चेहरों से आपको पता चल रहा था जैसे वो मजबूर होकर उनको बिठाया गया हो। और ये शख्स ये कह रहा था कि वो बबांगे तहल कह रहा था। और एक और चीज भी समझना जरूरी है कि इस्लामाबाद के धरने के दौरान ही डेरा इस्माइल खान में इस बामुसल्लाह कमांडर मिसबाहुद्दीन कमांडर के हाथों एक वजीर यंगस्टर का खून हुआ था, उसको कत्ल किया था। तो लोगों ने रिएक्शन के तौर पर इनके दफ्तरों को और इनकी गाड़ियों को, इस डेरा इस्माइल खान के शहर के अंदर मौजूद गाड़ियों और दफ्तरों को लोगों ने आग लगा दी। तो ये भी इस्लामाबाद की उस जो धरना चल रहा था उससे लोगों को एक जुर्रत मिली थी, वरना तो ये लोग इस किस्म की बदमाशियां और ये दनाते फिरते थे, कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि सबको पता था कि इनके पीछे फौज ठहरी हुई है। तो ये पहली दफा लोगों ने उठकर इन लोगों को चैलेंज किया, इनकी गाड़ियों को जलाया। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी और आपने तो अच्छा, अब इस जगह पर वो ये कह रहा है कि वो बेसिकली साफ सुथरा कह रहा है कि भाई ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि जो नारे लग रहे हैं ये इसका मतलब ये है कि 15 साल जो हम छुरियों के नीचे वजीरिस्तान में जिन लोगों ने जिंदगी गुजारी है, ये नारा लगाकर मजीद 15 साल उन छुरियों के तहत लोगों को जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने का एक रास्ता है जो लोग अपना रहे हैं। यानी वो खुली धमकी दे रहा है कि भाई अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो हम मजीद 15 साल जो है ना इस किस्म की तबाही का आप शिकार रहेंगे, और उसकी जिम्मेदारी वो कहता है कि वो लोग होंगे जो ये नारा लगा रहे हैं। और फिर वो बांग दहल कह रहा है कि भाई मैं ISI के लिए काम करता हूं, मैं MI के लिए काम करता हूं, मैं फौजियों के लिए काम करता हूं और मुझे इस पे कोई आर नहीं है। और वो लोगों को बता रहा है कि भाई तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे रियासत है और ये इदारे हैं उस रियासत के। तो ये इस किस्म की वो धमकियां और शमकियां वो दे रहा है। तो ये जो रियासत की जो इस्लामाबाद धरने के दौरान ही और उसके फौरन बाद और उसमें जो इंटेंसिटी अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी सफबंदियां शुरू की हुई हैं इस तहरीक के खिलाफ, और ये उसी सफबंदी का एक हिस्सा है। दूसरे जो हमारे लोग जो पाकिस्तान के मेन लैंड के लोग हैं, चूंकि ये इलाका मुकम्मल तौर पर एक आयरन डोम था इसके इर्द गिर्द और लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, रियासत सहाफियों को मीडिया को एक्सेस नहीं था, तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पिछले 15 सालों के दौरान एक खास किस्म की एक पॉलिसी चलाई है गुड तालिबान और बैड तालिबान की। और ये चेन जो है ये बड़ी पीछे चलती है। मैं क्विकली आपको एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा हिस्ट्री का। पाकिस्तान के अंदर
پشتونوں کے علاقوں میں جو پہلا طالبان کمانڈر تھا اس کا نام تھا عبداللہ مسعود. وہ پشاور یونیورسٹی سے شاید جرنلزم کا ایک گریجویٹ تھا. تو بڑا خوبصورت جوان تھا اور اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. اور یہ امریکنز نے جن لوگوں کو اریسٹ کیا تھا افغانستان کے اندر ان میں سے یہ ایک تھا. ان کو گوانٹاناما بے لے جایا گیا, وہاں سے اس کو ریلیز کر کے لایا گیا. تو یہ جب اس وقت یہ گڈ طالبان تھا. یہ جو ہے یہ ہمارے وزیرستان کے مختلف قصبوں میں جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ جاتے ہیں ہر گاؤں کے مسجد میں, وہاں پر وہ جا کر خطبے دیتا تھا کہ بھئی یہ جو امریکنز آئے ہیں یہ ہماری عورتوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور میں خود اریسٹ رہا ہوں, اور باگرام کی کوبا خانوں میں جو ہے نا انہوں نے ہماری پشتون عورتوں کے ساتھ یہ کیا. وہ اس قسم کی اپیلیں کر کے وہ ایک قسم کی اینٹائی امریکن ایک سینٹیمنٹ کو ایک وہ دے رہا تھا. اور اس وقت اس کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں, اس کے پاس واکی ٹاکیز ہوتی تھیں, اور ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس کو جو ہے نا یہ تمام چوکیوں کے اوپر, اس وقت فوج نہیں تھی تو یہ خساداروں کی چوکیوں کے اوپر جو ہے نا کھلے عام دندنا تک دیتا تھا. بلکہ بہت سی جگہوں پر اس کو ان خساداروں کی پولیٹیکل ایجنٹ کے آفس کی طرف سے اس کو یہ ایک قسم کی اسکارٹ بھی مہیا کی جاتی تھی. تو یہ اس وقت دندنا, تو یہ اس وقت وہ گڈ طالبان کے فیز میں تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس پروسیس میں اتنا مضبوط ہوا کہ ایک ٹائم پر اس نے ریاست کو چیلنج کیا کہ جب گومل زام ڈیم سے 2 چائنیز انجینئر کو اس نے اغوا کیا تو وہ کچھ مطالبات منوا رہا تھا حکومت سے, اور حکومت نے کہا کہ یار تم تو ہمارے بنائے ہوئے ہو, تم ہمارے اوپر ہی, تم ہماری بلی ہمیں بھی آؤ. تو وہ ان کے ساتھ وہ جھگڑا اس کا ہوا, اور پھر اس کو مارنے کے لیے ایک وہ بیڈ طالبان میں بدل گیا. اب ایک نئے طالبان, گڈ طالبان کی ضرورت تھی. اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, ریاست کی اداروں نے پہلے مولانا معراج الدین کو کانٹیکٹ کیا تھا. وہ آدمی جو بعد میں آپ کا MNA بنا, اور جب اس نے فوج کے خلاف پہلا بیان دیا تو 5 منٹ کے اندر یہ اس معراج الدین کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہ پہلا آدمی تھا جو 300 لوگوں کو افغانستان میں جہاد کے لیے لے گیا تھا. تو اس کو یہ ذمہ داری سونپی جانی تھی کہ وہ جا کر وہ گڈ طالبان بن کر جو ہے نا اس ہماری جان چھڑائے گا اس بیڈ طالبان سے. تو ہوا یہ کہ معراج الدین نے ان کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اپنے لیے تو قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں دی, لیکن حکومت کو انٹروڈیوس کروایا بیت اللہ مسعود سے. تو بیت اللہ مسعود جو ہے وہ پہلا آدمی تھا جس کو ان اداروں نے سپورٹ کیا, اور اس کا بنیادی کام تھا کہ وہ جا کر اس عبداللہ مسعود کو قتل کرا دیں. تو یہ بیت اللہ مسعود کی جو ژوب میں مارا گیا, جو ژوب میں اس کے اوپر مخبری جو ہے اسی نے کی, بیت اللہ مسعود نے کی تھی. اور جب سیکیورٹی اداروں نے اس کا محاصرہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا. تو اس کی قتل کرنے کے سلسلے میں جو ایک امپورٹنٹ رول تھا وہ اس وقت کے ایک نئے گڈ طالبان یعنی بیت اللہ مسعود نے کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ مسعود بھی ایک ٹائم پر اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس نے جب ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیا, اور خاص کر جب ازبک یہ جو ملیٹنٹس وزیر ایریا وانا کے ایریا سے جب ساؤتھ وزیرستان مسعودوں کے ایریا میں آئے اور اس کے ساتھ مل گئے تو وہ بڑا اسٹرینتھن اس نے اپنے آپ کو فیل کیا. جب اس نے ریاست کو چیلنج کیا تو پھر ایک نئے ریاست کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا وہ فیز جو تھا فرام گڈ طالبان ٹو بیڈ طالبان میں ٹرن ہونے کا وہ آ گیا. اب جب وہ بیڈ طالبان بن گئے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک طرف معاہدے ہونا اور ان کے ساتھ جھگڑے ہونا, معاہدے ہونا, جھگڑے ہونا, معاہدے ہونا, وہ چلتا رہا. دوسری طرف ایک نئے گڈ طالبان کو انہوں نے مسعود ایریا میں جو بنایا وہ تھا زین الدین محسود. زین الدین محسود جو ہے وہ کمانڈر تھا جو اس وقت کے مصباح الدین کمانڈر کا بھائی تھا, اور یہ جو ہے یہ دونوں جو ہے عبداللہ مسعود کے کزنز تھے. اور عبداللہ مسعود جو ہے چونکہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹرائبلز ایریا کے اندر جو لوگ ہیں ان کی اپنی وہ پرسنل دشمنیاں بھی ہوتی ہیں آئیڈیالوجیکل چیزوں کے علاوہ, تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی کس آدمی کو ہم نے استعمال کرنا ہے بیت اللہ مسعود کے خلاف. تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی بیت اللہ مسعود کے خلاف سب سے بہتر لوگ وہی لڑیں گے جنہوں نے اس کے مخالف یعنی عبداللہ مسعود کو قتل کیا تھا. تو عبداللہ مسعود ہی کے ان کزن یعنی زین الدین مسعود کو حکومت نے مدینہ کالونی کے اندر
جو کہ ڈیر اسماعیل خان کی مین سٹی کے بالکل بیچ ایک کالونی ہے، اس میں انہوں نے دفتر کھول کے دیا، اور اس دفتر میں وہ جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا وہ اسلحہ لے کر گاڑیوں میں وہ گھما پھرا کرتے تھے، اور ان کا کام جو ہے لوکل لیول پہ جو ہے نا پشتونوں کے درمیان جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا بھی تھا، اور دوسری طرف اس کا بنیادی کام جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ بیت اللہ مسعود کا جو ایک اثر و رسوخ ٹانگ کو ڈی خان اور ان شہروں میں بنا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے تھا. لیکن چونکہ بیت اللہ مسعود کو ان کے ہمارے اداروں کے طریقہ واردات کا پتہ تھا، اور اس نے ان کو پریمپٹ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ مصباح الدین اس کو مار دے، بیت اللہ مسعود نے اس کے اپنے ہی گارڈ کے ذریعے اس کو ایک دن مروا دیا. یہ تھا نومبر 2005 کا واقعہ تھا. تو جب اس کو مار دیا تو زین الدین کی لاش کو اس کی ماں کو دکھانے کے لیے پاکستان کے سرکاری فوجی ہیلی کاپٹر میں اٹھا کر یہ ایبٹ آباد لے گئے تھے. ایبٹ آباد میں اس کی ماں نے اور اس کے بھائی نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کو واپس وہ وزیرستان لے کر اس کی دفنائی گئی تھی. آج پھر بعد میں انہوں نے بیت اللہ مسعود کو تو ڈرون نے ابابیل نے اڑا دیا. اب جب وہ وہاں پہ مر گئے تو اب اس وقت جو ہے ایک نئے گڈ طالبان کی ضرورت تھی. یہ جو ڈرٹی ورک ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا ٹرائبل ایریاز میں اور لوکل ایریاز میں، جس کی طرف جو ہے نا بڑا طریقے سے منصور پشتون نے صرف تھوڑا سا ایک اشارہ کیا تھا کہ بھئی ہم یہ تو اب نہیں کہتے کہ بھئی یہ پاکستان کی کینٹ ایریاز میں یہ جو طالبان رہتے ہیں یہ کون ہیں، تو وہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا اسی مصباح کے ذریعے. مصباح کا کام کیا ہے؟ مصباح کا کام اس کرائے قاتل کا ہے جو کہ پاکستان کی سیکورٹی کی ایجنسیز کی آن بہاف پر، جس نے لوگوں کو مارنا ہو، ایکسٹارشن کرنا ہو، دھمکانا دھمکانا ہو، یہ جو پشتون موومنٹ جیسے لوگ جو جب سر اٹھائیں گے، جب آواز اٹھائیں گے، ان کو اپنے ہی لوگوں کے ذریعے دبانا. تو یہ سارا جو ایک سلسلہ کہانی میں نے آپ کو سنائی، یہ ہے گڈ طالبان بنانا. پھر وہ جب اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے وہ جب بیڈ بن جائیں تو ان کے لیے اور گڈ طالبان بنانا. پھر جب وہ گڈ طالبان جو ہے نا وہ ایک وقت میں بیڈ طالبان بن جائیں اور ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیں تو پھر ایک تو یہ ایک ویشس سائیکل جو ہے وہ اس وقت مسلسل اپنے اس کے ساتھ چل رہا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو کہ ٹرائبل ایریا سے باہر ہیں، ان کو جب پاکستان مین لینڈ میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سیکورٹی ایجنسیز جو ہمارے ملٹری حکومت طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے وہ کس طرح ان کے ساتھ معاہدے کر سکتی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ان کے گڈ طالبانز تھے، قاری سمتھی اس کا نام مجھ سے بھول رہا ہے. وزیرستان کے ساؤتھ وزیرستان کے وانا ایریا میں احمد زئی وزیر جو ہیں ان کے پاس جو طالبان ہے اس کا ملا نذیر تھا، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اس وقت ان کا مصباح ہے. تو یہ ہمیشہ اس قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں، ان سے یہ اپنا ڈرٹی کام لیتے ہیں. ان کے ذریعے جو ہے نا جو ڈسٹنٹ ہوتی ہے، جو حکومت کے خلاف جب ان کی زیادتیوں کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ISI کے سپورٹڈ ٹویٹر اکاؤنٹ اور اس کے اوپر دیکھیں کہ آج کل اس کو ایک بہت بڑا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے کہ بھئی اس کے اور تو چھوڑیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کزن، اس کے بھائی زین الدین جس کو مار دیا گیا تھا، اس کے کزن عبداللہ مسعود جس کو مار دیا گیا تھا، ان تمام کو جو ہے نا وہ ایک ایسا پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے حکومت کے لیے لڑے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے چائنیز انجینئرز کو اٹھا کر حکومت نے ان کو مروایا تھا. This was the background. I'm sorry, میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن I wanted to clarify all these things, all this background جو کہ ہمارے مین لینڈ میں پاکستان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جی بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ بتا دیا، یہ بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، ورنہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگتی ہیں، سمجھ نہیں آتی، خاص کر مین لینڈ پاکستان میں. میں آتی ہوں ابھی گرائے صاحب کی طرف اور پھر اس کے بعد حسن کی طرف، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے یہ ہسٹری ساری بتا دی ہے، میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ اس پہ ایڈ کر لیں کہ جب 2004 میں نیک محمد کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جنرل صفدر نے کیا تھا، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ حکومت پاکستان نے بہت سارے پیسے دیے نیک محمد کو، اور نیک محمد نے یہ کہا کہ ہم نے القاعدہ سے قرضہ لیا ہے اور ہم نے وہ قرضہ واپس کرنا ہے تو حکومت پیسے دے، تو حکومت نے اس کے لیے پیسے دے. ذرا اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ بات بھی ہو جائے، پھر میں جاؤں گرایا کے پاس. یہ تو ایسا ہے کہ پاکستان دیکھیں،
یہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے تھوڑا سا اس کو ایک کانٹیکس میں سمجھنے کے لیے میں آپ سے صرف 2 منٹ لوں گا. پاکستان کی فوج نے ہر ایک آپریشن کیا, آپریشن کے بعد ایکسیسو یوز آف فورس کی, صرف خالی مکانوں اور انفراسٹرکچر کے خلاف. ان کو دھکیلا دہشت گردوں کو یا افغانستان میں یا باقی ٹرائبل ایریاز کی ایجنسیوں میں, خاص کر کرم میں, اور دوسری طرف پھر ان کے ساتھ معاہدے کیے. تو یہ جو ایک مسلسل طاقت کا استعمال, پھر معاہدے کرنا, طاقت کا استعمال, معاہدے کرنا. دیکھیں, ریاست نے جب پہلی دفعہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ معاہدہ کیا تو آپ نے اس کے ایک انٹرنیشنل اینٹی کو مان لیا, آپ نے اس کو ایک لیجیٹیمیسی دے دی. یعنی کیسے کیا ریاست پاکستان میرے ساتھ, محمد زبیر کے ساتھ کیا کوئی معاہدہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو وہ ریاست کے مد مقابل مجھے ایک حریف کے طور پر مانے گی. تو یہ جو ریاست نے بار بار کچھ دہشت گردوں کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ معاہدے کیے, ایک تو اس کے سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا ریاست اتنی کمزور ہوئی؟ اب یہ ہمارے سامنے ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں, وہ تو ہم ان لوگوں کو امن کا چانس دے دیا کرتے تھے. نہیں, ریاست کبھی بھی ان لوگوں کو چانس نہیں دیتی جو کہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں. تو ریاست کا ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنا, یہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ نومبر 2005 میں شاید ہوا تھا. یہ جب انہوں نے احمد زئی وزیر میں نیک محمد اور نیک محمد کے ساتھ جو شامل کچھ اور جو دہشت گرد تھے, ان جس میں کہ حاجی شریف بھی شامل تھا, کچھ اور بھی تھے, ہاں, انہوں نے جب معاہدہ ہوا تو معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے ان سے, پاکستانی حکومت سے کہا کہ بھی ہمیں 170 ملین روپے آپ ہمیں دیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ آپریشن میں ہمارا نقصان کیا ہے, تو اس کا آپ ہمیں ایک قسم کا کمپنسیشن دیں گے. حکومت کہتی, یہ جنرل صفدر کا بیان ہے اور یہ باقاعدہ ڈان میں اور باقی بڑے بڑے اخباروں میں 9 فروری 2005 کو باقاعدہ اس وقت جو ڈان کا بیان آیا تھا, وہ سٹیٹمنٹ, وہ نیوز, وہ ڈان پہ ابھی یہ ڈان کی خبر آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اورنگزیب نے شیئر بھی کی ہے. تو یہ اس قسم کی, یہ جو ہے نا 9 فروری 2005 کو یہ باقاعدہ وائڈلی سرکولیٹ, یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, یہ کوئی سیکرٹ ہم نہیں ڈائیولج کر رہے. یہ تو باقاعدہ جنرل صفدر سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے بیگ جو ہے نا 1000 روپے کے نوٹ کے بڑے بڑے بنڈلز لے جائے گئے تھے, تو کس کو دیے گئے؟ تو اس نے بلا جھجک, بغیر چھپائے, ببانگ دہل اس نے کہا کہ ہاں یہ پیسے ہم نے ان کو دیے تھے. اور جواز کیا پیش کیا کہ یہ پیسے ہم نے ان کو اس لیے دیے تھے کہ چونکہ ان طالبان نے القاعدہ کے جنگجوؤں سے قرض لیے تھے, تو ان کو ہم یہ پیسے دے کر اس قابل کر رہے تھے کہ وہ قرض القاعدہ کو واپس کر دیں, تاکہ وہ اس قسم کا, یہ باقاعدہ ان کے اماؤنٹس بتائے گئے تھے کہ کس ملیٹنٹ نے کتنے لیے تھے. اس وقت میرے سامنے اسی اخبار کا وہ پڑا ہوا ہے کہ ہم سے جو ہے نا انہوں نے 170 ملین مانگے تھے, ہم نے 50 ملین دیے, پھر وہ کتنے ملین کس کمانڈر کو ملے. تو یہ بھی یہ تو وہ کھلی بات ہے. تو یہ تو ہوتا رہا ہے, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے کل منظور کی ایک بات کو سنا ہوگا کہ ہم نے بار بار, ہمیں وزیرستان سے لوگوں کو نکالا گیا. یہ ایک بار نہیں تھا کہ ہم ڈسپلیس ہوئے تھے, 2004 میں ہوئے, 2006 میں ہوئے, 2007 میں ہوئے, 2008 میں ہوئے, 2009 میں ہوئے. 2009 اکتوبر میں جب ہوئے تو اس کے بعد ہم 7 سال کے بعد واپس آئے. تو وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی بار بار ہمیں نکالا جانا اور پھر بار بار جب ہمارا واپس اپنے علاقوں میں جانا, تو ہم ایک چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں اور فوجوں کی چوکیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ کس قسم کا آپریشن ہے کہ ہم جب آپریشن کے بعد واپس آتے ہیں تو طالبان اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کی فوج کی بار بار طاقت کے استعمال اور پھر اس کے بعد معاہدے کرنا, معاہدے کے ذریعے دہشت گردوں کو, غنڈوں کو ایک پاکستان کی ریاست کے مد مقابل ایک فریق کے طور پر تسلیم کرنا, تو پھر ان کو پاور دینے کے مترادف ہے, پھر ان کو پیسے دینا,
پھر ان کو اسپیس دینا. جب آپ معاہدہ کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی لیجیٹیمیسی کو مانتے ہیں, ان کو آپ جائز مانتے ہیں, ان کو طاقت آپ دیتے ہیں. تو پھر لوگ بھی جب یہ دیکھتے تھے کہ بھئی ریاست جن لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف کیوں اٹھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ اٹھے. یہ جو ہمارے اوپر تہمتیں لگتی ہیں کہ بھئی یہ پشتون کے اوپر یہ جو آئی ایس آئی کے ایجنٹ جو ہے نا, یہ ہمارے اوپر یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان لوگوں نے کیا کیا طالبان کے خلاف. طالبان کے خلاف لوگ اس چیز کے باوجود کہ لوکل لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ریاست پاکستان اپنے گھٹنے ٹیک رہی ہے ان دہشت گردوں اور غنڈوں کے خلاف, پھر بھی وہ لوگ ان کے خلاف لڑے. میرا اپنا کزن سردار امان الدین جو کہ شمن خیل قبیلے کا سردار تھا, کا مشر تھا, اس کو جب 2011 میں جب انہوں نے اعلان کیا کہ 17 اکتوبر 2009 سے شروع ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں جب حکومت کی طرف سے یہ اعلانات ہوئے کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے, کوئی دہشت گرد نہیں رہا, ہم نے علاقوں کو صاف کر دیا ہے, تو امان الدین نے جو ہے نا اپنے لوگوں کو وہ کنسولیڈیٹ کیا اور اس نے پولیٹیکل ایجنٹ اور حکومت کے اوپر پریشر ڈالا کہ بھئی آپ جو ہے اگر آپ نے علاقوں کو صاف کر دیا ہے تو ہم آئی ڈی پیز کی ایک ضلالت کی زندگی گزارنے کی بجائے آپ ہمیں واپس چھوڑ دیں, جیسے بھی ہیں ہمارے گھر, ہم اس کو بلڈ اپ کر دیں گے, واپس چلے جائیں. تو اس کو وانا میں ایک میجر نے ایک نیگوشیشن کے لیے بلایا کہ آپ آ جائیں. یہ میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس یاد نہیں ہے, لیکن یہ شاید فروری میں اس کو لے گئے تھے یا جنوری میں لے گئے تھے. تو یہ جب میرا کزن سردار امان الدین گیا وانا کے کینٹ میں میجر کے ساتھ ملاقات کے لیے, واپس وہ نہیں آیا. پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا ہمیں ٹیلی فون آیا کہ بھئی آپ آ جائیں, اور ایک لاش پڑی ہے, شاید جو ہے وہ آپ کا کزن امان الدین ہے. جب ہمارے اس کے بھائی وغیرہ اس کے پاس گئے تو اس کی لاش جو ہے نا پہچاننے کے قابل نہیں تھی. اس کی شناخت جو ہے اس کے دانتوں سے اور اس کی جو واسکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی اس سے کی گئی. ان ظالموں نے اس کو اتنا مارا تھا, اس کی جسم کے حصوں کو کاٹ دیا تھا, اور پھر انہوں نے یہ بھی اس کے اوپر چٹ بھیجی تھی کہ بھئی کوئی بھی یہ عبرت کا نشان ہے جو بھی حکومت کو چیلنج کرے گا, طالبان کو چیلنج کرے گا اس وقت, کیونکہ اب یہ جو ہے نا وہ یہ کام جو ہے نا یہ اس کام کے لیے انہوں نے مصباح الدین جیسے یا جو گڈ طالبان جس کو کہتے ہیں, یہ اس کے لیے جو ہے نا فوجیوں نے ان چیزوں کو رکھا تھا. تو یہ علی وزیر جس نے آج آنا تھا, علی وزیر وہ آدمی ہے کہ اس کا باپ مرزالام جو ہے جب تک کہ وہ زندہ تھا وانا کی ویلی میں احمد زئی وزیر کے مین ایریاز میں نہ القاعدہ کو جرأت تھی, نہ آپ کے یہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ایک فریق کی حیثیت سے مانا یہ جو وانا ویلی میں جو دہشت گرد تھے, ان لوگوں کی جرأت بھی نہیں تھی کہ وہ وانا ایریا میں آئے, کیونکہ مرزالام جو ہے وہ بڑا مضبوط آدمی تھا. انہوں نے آ کر اس کو قتل کر دیا. پھر مرزالام کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا فاروق, وہ جب تک زندہ تھا وہ بھی قتل کر دیا گیا. تو اس 1200 سے زیادہ جو ہے نا ایک بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف ریاست کی بدماشی کو چیلنج کیا, بلکہ جو القاعدہ اور ان ازبکوں اور ان دہشت گردوں کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ یہ لوگ تھے, سردار امان الدین جیسے لوگ تھے, مرزالام جیسے لوگ تھے, اور اس طرح سینکڑوں اور لوگ تھے جن کو انہوں نے چن کر قتل کیا. کنہوں نے قتل کیا؟ ریاست نے بھی قتل کیا, ریاست کے سپورٹڈ گڈ طالبان نے بھی قتل کیا جو ریاست کو چیلنج کر رہے تھے, اور القاعدہ کے اور بیڈ طالبان جو تھے انہوں نے بھی قتل کیا. انہوں نے کیوں قتل کیا؟ کیونکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ چونکہ ان ٹرائبل ایریاز کا جو سماجی نظام تھا اس کا سارا دار, چونکہ ہمارے پاس نہ حکومت تھی, نہ ادارے تھے, نہ عدالت ہے, نہ پولیس ہے, نہ کچہری ہے, تو اس علاقوں میں جو امن قائم تھا یا اس علاقے کا جو انجن تھا جو چل رہا تھا صدیوں سے پرامن, اس انجن کے امپورٹنٹ پرزے تھے یہ لوگ, یہ جو ہمارے مشران تھے. تو ان کا سسٹمیٹک اسیسینیشن اس لیے کیا گیا کہ اس ایک لیڈرشپ کی خلا پیدا کر کے ہی آپ اس علاقے کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے, اور اس کے لیے قبضے کے لیے انہوں نے. تو یہ جو سسٹمیٹک یہ جو ہمارے اوپر الزام رکھتا ہے کہ ہمارے پٹھانوں نے کیا کیا ہے, ہمارے ان طالبات کے خلاف کیا کیا ہے, ہمارے لوگوں نے خون کا نذرانہ دیا ہے, ہمارے مشران
सैकड़ों के हिसाब में इसमें मरे हैं, हमारे घरों को तबाह किया गया है, हमें वहां से निकाला गया है। इस सब कुछ के बावजूद कि लोग देख रहे थे कि किस तरह रियासत और ये सारे आपस में मिले हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने इसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने आपको बोलने दिया कि आप बोल दें। प्रोग्राम हम उर्दू में कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो दूसरे इलाकों के लोग हैं उनको बिल्कुल डिटेल से पता चल जाए। और ये आपने अच्छा किया कि आपने कुछ नाम और फेसेस डाल दिए। अब ये बातें निकल रही है ना कि पाटा के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है, ओवरऑल पश्तूनों ने कुर्बानियां दी है, और फिर मंजूर भी वो भी सुना रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, तो उन पे क्वेश्चन आता है कि कौन कब। तो वो कौन का जवाब आपने दे दिया, आपने अपने कजन का मेंशन कर दिया, आपने अली वजीर के खानदान का मेंशन कर दिया। तो ये वो लोग हैं, और इस तरह बहुत सारे और भी है, लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ नाम और कुछ फेसेस बता दिए हैं कि ये लोग हैं, ये फैमिलीज है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ गुराय साहब के पास। गुराय साहब, ये देख लिया आपने, आई होप कि आपने सुन लिया सारा जुबैर को। जी जी डॉक्टर साहब। मैं अब ये देखिए इन्वॉल्व तो है इसमें आईएसआई, और मैं जब जाती रहती थी फाटा में, तो मुझे लोग ऐसे भी लोग थे जो जिनके रिश्तेदारों को तालिबान ने मारा होता था, लेकिन वो तालिबान को नहीं, वो डायरेक्ट किसी कर्नल का या मेजर का नाम लेते थे। अभी जैसे जुबैर ने भी कहा कि मेजर ने बुला लिया उनके कजन को, और फिर उनकी लाश ही मिली, बहुत बुरी तरीके से उनको शहीद किया गया। तो अब ये इस तरह से इन्वॉल्व हुई है आर्मी है, उसमें बहुत सी बातें हैं, हो सकता है कुछ सही ना भी हो, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है रियासत की लेजिटिमेसी के लिए और आर्मी की अपनी लेजिटिमेसी के लिए कि लोगों को ये सरेंडर करवा दे इंसाफ के लिए? मेरा ख्याल है जब किसी इदारे के लोग इंसाफ का सामना करते हैं, उससे इदारे कमजोर नहीं होते, मजबूत होते हैं, लोगों का एतमाद बढ़ता है। तो आपके ख्याल में ये आईएसआई जो है ये अपने लोगों को इस तरह सरेंडर करवा देगी? इसमें कर्नल और बल्कि जनरल भी शामिल है, क्योंकि पॉलिसीज तो जनरल्स की थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। योर टेक ऑन दैट गुराय साहब। डॉक्टर साहब देखें ना, इसको आप ऐसे देखें जैसे रावलगर वाली मिसाल भी है, क्योंकि जो कर्नल और जो जनरल या मेजर जिनको आप कह रहे हैं कि वो सरेंडर करवा दें, वो तो इदारे की पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, वो तो फिर खामोश नहीं रहेंगे ना। अगर आप उनको अदालत में खड़ा करेंगे तो वो लोग तो खुलकर बोलेंगे कि भाई ये हमने नहीं किया। उसकी मिसाल जो है ना, एक बहस होती है हम दोस्तों में कि जो आकिल और बालिग फर्द है, जो एक अडल्ट शख्स है, कानून की रूह से वो मुजरिम है, चाहे वो इदारे की भी गलत पॉलिसी एग्जीक्यूट करेगा, ही हैड ए कॉन्शियस चॉइस कि वो उसको ना कर सकता था, लेकिन उसने उसको ना नहीं किया। वो अफराद बिल्कुल मुजरिम है, लेकिन अफराद एक इदारे की, और एक सिर्फ इदारे की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी रही है एनकाउंटर और ऐसे बंदूक के जोर पे करना। तो उस एंगल से देखा जाए तो सरेंडर नहीं। देखे जैसे पिछले दिनों सेनेट भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम अगर फौज से कुछ इस तरह का मुआहिदा कर लें कि तुम लोगों ने जो आज तक किया है, हम तुम उसका तुम्हें एनआरओ देते हैं, लेकिन तुम ये वादा करो कि आइंदा नहीं करोगे। कोशिश ये की जा रही है कि इसको रोका जा सके किसी तरह। तो अगर एक शख्स को आप सरेंडर करवाएंगे तो वो तो सीधा आके कहेगा भाई जी मैंने नहीं कहा था, ये इदारे की पॉलिसी थी, मैं तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा था। और ऐसे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, मेरे एक दोस्त हैं, वो वजीरिस्तान ऑपरेशन में थे, वो लोग गए हैं, उन्होंने तालिबान, जिनको आप बैड तालिबान कहते हैं, अपेरेंटली बैड और गुड भी बहुत एम्बिगुअस है, वो वापस आया और वो हमें बताता है कि यार हम गए हैं, हम बिल्कुल उस बंदे के ऊपर पहुंच गए हैं, उस बंदे को हम पकड़ने लगे हैं, हमने आसपास सारा सफाया कर लिया, और ऊपर से जनाब कॉल आती है बैक ऑफ, गिव हिम सेफ पैसेज, उसको छोड़ दो। तो जो ये जो सिपाही हैं बेचारे, उसमें कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि जिसमें सिपाही को मना कर दिया गया और सिपाही ने उसके बावजूद शूट कर दिया गया, बाद में उस सिपाही को सजा दी गई है कि तुमने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है। तो ये इदारे की पॉलिसी है। मैं नहीं समझता कि आप अगर कहें जी वहां पे कर्नल है, उसका नाम है XYZ है, खुरम है, वकास है, नज़ीर है, मंजूर है, हम उसको इल्ज़ाम कर सकते हैं। हाँ, उसका ये इल्ज़ाम जरूर है कि जो रियासत के कॉलोनियल ढांचे में, और उसमें हमारी बात कई दफ़ा होती है कि हो सकता है उस निज़ाम का हिस्सा मैं होता, हाई स्कूल पास करता मैं भी उसी फौज का हिस्सा होता, तो शायद मैं भी वही कर रहा था जो बाकी सारे कर रहे होते हैं। तो वो जो मॉरल अपराइटनेस है ना इंडिविजुअल्स की, वो हमारे मुआशरे में नहीं है। तो इसलिए फौज में, पुलिस में, इदारा या ऊपर से जो हुक्म आता है वो उसको फॉलो किया जाता है।
تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار وہ سرنڈر کروا دیں کسی کو اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا اس سے مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ حل ہوگا جب ریاست پالیسی بدلے, اور پالیسی بدلنے کا آپ اینگل یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ منظور پشتین جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور ریاست دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرو. اور اس کو جواب پتہ کیسے دے رہے ہیں؟ ایک دہشت گرد کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فوج اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لیے کام کرتا ہوں اور تم یہ کہنا بند کرو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. مطلب یہ کو پھر دہشت گرد بھیج رہے ہیں منظور کو چپکوانے کے لیے. تو پالیسی چینج چاہیے ریاست سے. اور اس میں آپ کے جو زبیر صاحب نے شاید مارجن آف ڈاؤٹ دیا کہ جب وہ مصباح الدین بیٹھا ہوا بول رہا ہے اور اس میں وہ سینیٹر ہے اور وہ سارے ہیں وہ مجبور بیٹھے ہیں. مجبور نہیں ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ جو پاور ایلیٹ ہیں وہ اس گندی گیم کا حصہ ہیں. وہ پشتون پنجابی سندھی بلوچ نہیں ہوتے جیسے ابھی ہم نے بلوچستان میں دیکھا. دے آر ویری مچ پارٹ آف اٹ. کہ جب وہ مصباح الدین وہ کہہ رہا ہے دے ہیو اے چوائس, وہ اس کو نہ کر سکتے ہیں, اس کو ریوالٹ کر سکتے ہیں, وہ چھوڑ کے منظور کے کلب میں آ سکتے ہیں, بٹ دے آر بینیفیکٹرز آف دس سسٹم, سو دے آر ویری مچ رسپانسبل. تو اگر ہم اس طرح جائیں گے نا تو جو ہم نے جنگوں سے بھی سیکھا ہے, جو دوسری دنیا کی آپ نے مجھ سے زیادہ بہتر ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, اب دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا کے سزا دینی ہے نا اس موقع پہ, تو آپ کے کئی ملک بھی ہیں, آپ کے سینیٹر ہیں, آپ کے اپنے علاقوں کے لوگ ہیں, ہم سب کے آپ کے رشتہ دار ہیں. فوجی صرف فوجی تو نہیں نا آئے گا. اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے اپنے مجرموں کا گریبان پکڑنا ہے, اس میں آپ کے اپنے بہت سارے لوگ آئیں گے, سارے آئیں گے. تو پریکٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رستہ وہی ہے جو ایک دفعہ سینٹ کوشش کر رہا تھا کہ ان کو ایک دفعہ کہا, اور فوج بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فوج بھی یہ کوشش کر رہی ہے, کسی نہ کسی لیول پہ بات ہوئی ہے کہ پچھلا این آر او دے دیا جائے اینڈ لیٹس گو فارورڈ. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے وزیرستان میں جو ہماری دوستوں سے بات ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ این آر او صرف ہمیں نہ دو, این آر او ہمارے طالبان کو بھی دو, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم طالبان کو این آر او نہیں دیں گے. تو یہ بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے اور کوئی اللہ کرے کوئی رستہ نکل آئے, لیکن نکلتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ طالبان کی سرپرستی چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے ان کا کوئی. ہاں اگر وہ چھوڑیں گی تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ان کو گیون اپ کرنی پڑے گی. اور چھوٹی سی ایک چیز جو زبیر صاحب کہہ رہے تھے نا, زبیر صاحب نے ساری چیز بڑی اچھی بتائی, لیکن اس میں سے جو ایک چیز اسکپ ہوتی ہے نا, جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, جب یہ طالبان کے گروپ بن رہے تھے تو اس دوران کیا ہوتا ہے 2006-07 میں القاعدہ آتی ہے پیسہ لے کے. القاعدہ جب پیسہ لے کے آتی ہے تو جو طالبان کے 30-35 گروپ انہوں نے اکٹھے کیے, ان کو انہوں نے پیسہ بھی دیا, انہوں نے ان کو سب کچھ کیا. اس سے ٹی ٹی پی بنی. جو ٹی ٹی پی تھی وہ القاعدہ کی آرگنائزیشن تھی, وہ طالبان کی آرگنائزیشن نہیں تھی, نہ وہ افغانستان کی, امریکہ کی, ان کی تھی. انہوں نے ٹی ٹی پی بنائی, اور وہ جو طالبان کے گروپ تھے ان کو وہ میڈیا سپورٹ بھی دے رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, جس کے بعد گورنمنٹ نے بعد میں ٹی ٹی میں سے کچھ لوگ توڑنے کے لیے ان کو پیسے بھی دیے. سو جو ایگزسٹنس آف طالبان ہے نا وہاں پہ, اور جو ایگزسٹنس آف القاعدہ ہے, القاعدہ اس ایکویشن میں موجود رہی ہے. اب کیسے رہی ہے, کیوں رہی ہے, اور کون کون اس میں انوالو تھے, وہ ایک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حمود الرحمان کمیشن بنا تھا نا, ایک کمیشن بننا چاہیے جس میں سویلین, جس میں پولیٹیکل, جس میں ہر طرف کے لوگ موجود ہوں, اور وہ کمیشن بن کے انویسٹیگیٹ کرے کہ اس کے ریئل ذمہ دار کون ہیں. ہمارا مقصد ان سپاہیوں کو, ان فوجیوں کو یا ان کرنلوں کو سزا دینا نہیں ہے. جو جرنل, جو سینیٹر, وہ جو ملک, جو اس سب کے اصل ذمہ دار ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ایک دفعہ اس کو روکا تو جائے نا, اصل چیز تو یہ ہے. ہاں ظاہر ہے وہ پالیسی تو جنرلز نے ہی شروع کی ہے اور وہی اس کو مینٹین کر رہے ہیں مسلسل. جنرلز آتے جاتے رہتے ہیں لیکن پالیسی کنٹینیو رہ رہی ہے. تو ظاہر ہے سب سے بڑے ذمہ دار تو اس کے لیے یہی ہے. اور میرے کوشچن کا ایک مقصد یہ بھی تھا, جب میں کہہ رہی تھی کہ سرنڈر کروا دے, تو اس میں وہ جنرلز بھی شامل ہے. اور یہ 9/11 سے جو جنرلز ہیں وہ تو اس میں سارے آ جاتے ہیں. اس میں کیانی بھی آ جاتا ہے, اس میں راحیل شریف آ جاتا ہے, مشرف آ جاتا ہے, اور یہ باجوہ تک, یہ سارے شامل ہیں کیونکہ پالیسی تو چل رہی ہے نا. اگر یہ لوگ اس کو بند کریں گے تو وہ کرنل بھی مارنا بند کر دے گا, میجر بھی مارنا بند کر دے گا. لیکن اس اب توری کے پاس جاؤں, حسن توری کے پاس, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب انصاف کا کیا پروسیس ہوگا, ہم اب کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بند نہیں کر رہے ہیں, ادھر ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے ہمارے علاقوں میں, تو آپ کو چیزیں اب کس طرف لگ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں نے گرائے صاحب سے پوچھا, آپ کے پاس کے بعد آتی ہوں. اچھا بات یہ دیکھیں, اس ٹائم ظاہری طور پر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جس پہ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں کچھ لوگوں سے دکھوانے کی بھی کوشش کیجیے کہ پشتون ایک اور اپرائزنگ ہو رہی ہے جو کہ مسلح اپرائزنگ ہو سکتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو مسلح اپرائزنگ کا ایک چانس تو بالکل موجود پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے, ریشنلی دیکھا جائے. آپ لوگوں کو مجبور کریں گے, آپ نے لوگوں کے گھروں والے مارے ہیں, آپ ان پہ بندوقیں تانیں گے تو وہ بندوقیں اٹھا لیں گے. تو اس ٹائم یہ چیز ریاست کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. اور یہ نہیں ہے کہ میں پنجابی ہوں, جو میری پشتون دوستوں سے بات ہوتی ہے, ایسے موقع پر اگر یہ کسی طرح اس سارے پروسیس اگر ریاست کرنا چاہے, یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ فاٹا کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیں. فار ایگزامپل اگر کے پی یو کے میں مرجر نہیں کرنا, آپ اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے انڈر لے آئیں گے نا, جب وہاں پہ ہماری پولیس آ جائے گی, ہمارا عدالتوں کا نظام آ جائے گا, یہ ملکوں سے اور یہ جو ان کے پشتون امن جرگیں ہیں, جرگوں سے جان چھوٹ جائے گی, تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن اب یہ کرنا نہیں چاہتے. بات یہی ہے کہ یہ بھی کرنا نہ ریاست چاہ رہی ہے, اور ادھر سے جو لوکل پولیٹیشنز ہیں وہ بھی نہیں چاہ رہے. تو کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اس علاقے کو اگر اس گند سے نکالنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہو, ان کا ایک صوبے کا سٹیٹس ہو یا مرجر ہو, وہ جو دونوں میں سے جو بھی شکل نکلے, لیکن ایسا شکل نکلے کہ وہاں پہ ریاست کی عملداری ہو. اس وقت تو دیکھیں ہمارا وزیر اعظم وہاں پہ جانا چاہتا ہے, جب وہ پارا چنار میں دھرنا ہوا تو ہمارے وزیر اعظم کو منع کر دیا جاتا ہے جی وہ علاقہ سیف نہیں ہے. تو وہ پورا وزیرستان جو ہے, وہ پورا فاٹا جو ہے, وہ نو گو ایریا بنایا گیا ہے پاکستان کے پولیٹیشنز کے لیے, پاکستان کے ججوں کے لیے, پاکستان کے لا میکرز کے لیے, ہر بندے کے لیے, لا انفورسمنٹ کے لیے. تو اس نو گو زون کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں, اگر مجھ سے پوچھے تو اسٹیپ یہ ہے. لیکن بظاہر تو ایک رفٹ کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے, اور ہم تو سارے بار بار یہی کہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے. جی اچھا, میں اب آتی ہوں حسن توری کی طرف. ان کا تعلق کرم سے ہے, اور کرم کا جو ہے, ویسے تو وہ سارا فاٹا جس طرح کا وائلنس کی رینج میں رہا, تو کرم اس کا ایک حصہ ہے. یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک سیکٹیرین اینگل اس میں ہو گیا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے بتایا گیا کہ پڑا چنار میں کوئی معاہدہ ہوا ہے بٹوین پاکستان آرمی اور وہاں کے لوگوں کا, یہ جو لاسٹ خودکش دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے اس کے بعد. تو اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کے ہوتے ہوئے شاید پی ٹی ایم کو یا منظور کو یا علی وزیر, یہ لوگ جیسے اگر جانا چاہیں تو ان کو ویلکم شاید نہ کیا جائے. آپ ایک نوجوان ہیں اس علاقے کے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہوگا اگر یہ گئے وہاں؟ میں تو اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ مطالبات کے بیس پہ ہوا ہے. جو مطالبات ہمارے لوگوں نے ان کے لیے پیش کی ہوئے تھے کہ یہ مطالبات ہیں ہمارے, یہ آپ لوگوں کو ماننے پڑیں گے, تب ہم یہ چیز ماننے کو تیار ہے, ورنہ ہم تیار نہیں ہے. انہوں نے یہ چیز کو ماننے کی یقین دہانی کرائی تھی ان کو کہ ہاں ہم یہ چیزیں سب مانیں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب بھی ادھر گئے ہوئے تھے, وہاں کے نوجوان جو کمیٹی تھی ان کی ملاقات بھی ان سے ہو گئی تھی. تو اندر کی باتیں بھی کچھ آئی ہوئی تھی کہ بندہ بہت پریشان تھا, تو انہوں نے بہت منت کی تھی کہ آپ لوگ یہ دھرنا ختم کروائیں, ہم آپ کے سارے مطالبات انشاءاللہ منظور کروائیں گے. تو جیسا کہ پہلے بھی ہوا تھا کہ جو ہی دھرنا ختم کرایا گیا مطالبات, تو ابھی تک میرے خیال میں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ایک بھی مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا ہے, اور جیسا تھا اور ویسا کہی ہے وہ چیز. ہم نے پہلے وہ کہا تھا کہ جو سٹی کے خندق وغیرہ انہوں نے کھدوائے تھے, تو ان کا پہلا یہ مقدمہ وہ مطالبہ تھا کہ آپ یہ چیزیں بند کروائیں گے. لوگ خود جا رہے تھے, لیکن ان لوگوں نے منع کیا کہ نہیں, یہ چیزیں ہم خود کریں گے. اور خندق ویسی کی ویسی ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ دیوار بنائی جا رہی ہے اور رنگ روڈ بنایا جا رہا ہے سٹی کے ارد گرد. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے مکمل طور پر. اور ریڈ زون کا کہا ہوا تھا, ریڈ زون ختم تو نہیں ہوا بلکہ اور بھی بڑھایا گیا ریڈ زون کو. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ گھر گھر پہ اور گلی گلی پہ فوجی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گھر سے باہر آتی ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اور اپنے گھر میں آتی ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. بھئی ابھی میرا گھر ہے, میرا محلہ ہے, میرا گاؤں ہے. ابھی آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے, کل آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے, گھر میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو میں یہ لوگوں کو یہ کہ
PTM को वेलकम किया जाएगा, आपकी क्या कहते हैं इस पे? तो इंशाल्लाह वेलकम किया जाएगा भरपूर इंशाल्लाह। मैं तो उम्मीद हूँ इंशाल्लाह नौजवान भी सारे आप लोगों के जो आज वीडियो आई हुई थी वहाँ के सोकार्ड मिश्रान, लेकर मैंने तो इन मिश्रान को कभी नहीं देखा हुआ। अभी ये 50 रुपए का चश्मा डाल के बंदा भी लाखों लोगों का मशहूर नहीं बन सकता, ये इनकी गलत फहमी है। तो मैं इनको कहूँगा कि आप लोग आराम से बैठ जाएं, आप लोगों का दौर गुजर चुका है। आप पहले कहाँ थे जो इतने 4000 तक लोग शहीद हो गए? आपने पहले क्यों आवाज नहीं उठाई? अगर आप आज मंजूर पश्तीन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पहले कहाँ थे, तो वो तकरीबन हमारे बैच का ही वो बंदा है, हमारे उम्र का है। उस टाइम तो हम छोटे थे, ये चीजें हमें सही तरह से समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी छोटे थे। छोटों का तो वो सुनता ही नहीं है कोई घर और कौम में। तो बात ये है कि वहाँ पे होगी और जितना नौजवानों का जो रिएक्शन आए हुए उस वीडियो के ऊपर आप सबने देखा हुआ होगा, सारे लोगों ने देखा हुआ होगा कि नौजवान पर उम्मीद है, पर जोश है मंजूर पश्तीन को वेलकम करने के लिए। वो जरूर आएंगे इंशाल्लाह, हम उनका तहे दिल से वेलकम करेंगे, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और ये लोग इस वजह से डर रहे हैं कि ये चीज है जो मैंने बहुत से लोगों से डिस्कशन की हुई थी। वो कह रहे थे कि जब वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहे थे और वहां पे परचनार में भी जो लड़ाई स्टार्ट थी, तो वहां से ये फौज स्पीकर लिए हुए गाड़ियों में ऐलानात करते थे कि आप लोग अगर परचनार नहीं गए जिहाद के लिए तो वो लोग यहाँ आके आप लोगों को मार देंगे। अब ये लोग ये चीजें उन लोगों को नहीं पता। अगर हम चाहते हैं कि ये लोग चले जाएं वहाँ, ये सब उनको पता चले कि ये लोग हमारे साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और वहां से कहते कि जब वो परचनार से कोई वापस आता था लड़ाई से, तो यहाँ पे ये फौजी उनको ताने देते थे कि आप लोग जिहाद से भाग के आए हैं, अपना मर्द है, ये वो है, ताने दिया करते थे उन लोगों को। तो मैं परचनार के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ना कोई तालिबान है, ना कोई और है, ना वजीरिस्तानी आपका दुश्मन है, ना खैबर वाला आपका दुश्मन है, पख्तून आपका दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो यही बंदे हैं आपके दुश्मन। आप अपने दुश्मन को पहचानिए, आप इनको वेलकम करने दे। अगर इसमें क्या रहा है, उनको वेलकम करने दे। जो बातें आपको पसंद नहीं है आप उसी टाइम उसको बता सकते हैं, वेलकम करने दे, इसमें क्या हर्ज है, आने दे उनको। ठीक, जुबैर मौजूद है हमारे पास इस वक्त? जुबैर नहीं है? अच्छा जी, ये अब जो इनके अगेंस्ट जो काउंटर एक नैरेटिव चल रहा है ये PTM के अगेंस्ट, उसमें ये कह रहे चले कि ये इंतशार फैला रहे हैं। तो आपको अब आप कैसे कन्विंस, अगर आप आर्ग्यू करेंगे, कन्विंस करेंगे जो मेन लैंड पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, पंजाब के हैं या दूसरी तरफ से इनके, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि ये इंतशार नहीं फैला रहे हैं? अगर वो आपसे सुने ना, आप ज़ाहिर खुद भी इनके टॉर्चर सेलों में रहे हैं, आप की इम्पोर्टेंट आवाज है अब ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो आप उनको किस तरह कहेंगे? क्या कन्विंस? मुझसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप आपसे पूछ रही हूँ ना किराए साहब। अच्छा, देखिए, जो पॉलिसी है वो रियासत की पॉलिसी तो ये है कि जी हम इस लाइन पे चल रहे हैं, हमारी पॉलिसी गुड तालिबान या बैड तालिबान की है। जो इस पॉलिसी को बदलने की बात करता है वो इंतशार की बात करता है। देखे ना, और सिर्फ यही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आप देखें, जैसे आप एनजीओ की हिस्ट्री देखें, वो एनजीओ मुल्क दुश्मन है जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है या इंडिजिनस राइट्स की बात करती है। आपको टीवी पे कैंपेन्स नजर आएंगी एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियंस के खिलाफ। या गद्दार किसको कहा जा रहा है, किस पॉलिटिशियन को गद्दार कहा जा रहा है? जो किसी ना किसी शक्ल में हक की बात करता है। जो हक की बात नहीं करता वो अच्छा है, वो जो मर्जी करता रहे, वो पैसे ले। वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूएसएड से और एनजीओ से जो पैसे लेने वाला बंदा है वो जहांगीर तरीन है। आधा पंजाब यूएसएड के पैसों से उसने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो गद्दार नहीं है। पैसा या डॉलर आना या बाहर से नहीं है। जो बंदा अपने राइट्स की बात और इसने बिल्कुल वही बात, यही बात यहाँ पे है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि यार हमें हमारी जिंदगी का राइट दो, हमें हमारी इज्जत से रहने का राइट दो, और उसको ये लोग इंतशार कह रहे हैं। क्योंकि इनकी नजर में तो जो करंट ऑर्डर है, जो एक स्टेट ऑर्डर है, मिलिट्री ऑर्डर नहीं मैं उसे कहूंगा, आप उस स्टेट ऑर्डर को खत्म करना चाहते हैं। उनको तो वो केओस, और मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये जेन्युइनली उसको इंतशार समझते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 स्टूपिड है। हमें बाज दफा अंदर
ٹارچر کر رہے ہوتے تھے اور ایسے اسٹوپڈ سوال کرتے تھے کہ ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہوتا تھا، کیونکہ یہ جنرلی یہ ڈیپ ڈاؤن مانتے ہیں. وہ ایک ایف اے پاس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ سوچ یا سمجھ نہیں رکھتا. اب ان لوگوں کے لیے ہمیں ہماری پیج پہ موچی پہ لگائی ہوئی پوسٹ دکھا کے ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ ایک شخص سوچ ہی نہیں سکتا، یہ ایک ادارے کی سوچ ہے، تمہیں کون دے رہا ہے، یہ ایک تھنک ٹینک لائک. کیونکہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں نا جو منظور کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو منظور کے خلاف کیا جا رہا ہے، کہ وہ جو فوجی ہیں نا، چاہے وہ جرنیل ہیں، وہ چیز نہ یہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ منظور یا کوئی بھی ایک نوجوان جو ہے وہ خود سے سوچ سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں اس سے کہلوایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے. اور تو ایک تو چیز یہ ہے، اور انتشار کا جو ان کا نعرہ ہے، اور اس میں ایک فیکٹر پروپیگنڈا کا بھی ہے کہ دیکھو جی یہ لوگوں کو ہمارے خلاف کر رہے ہیں، یہ لوگ معاشرے میں اس سے انتشار بڑھے گا. انتشار کیا بڑھے گا؟ یہ تو بات وہی بات ہے نا کہ دیکھو جی تم اگر اپنے حق کی بات کر رہے ہو، ہم تمہیں ماریں گے اور اس کے ذمہ دار تم ہو. یہی انتشار ہے نا. منظور نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم گولی مار دیں گے، ہم معاشرے کا سوشل آرڈر ختم کر دیں گے. ہاں یہ ان کو ضرور نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پرامن موومنٹ ہے وہ چلتے چلتے جب آپ اس کو اتنا مجبور کر دیں تو اس کا فیس یہ ضرور آ سکتا ہے کہ وہ آپ کا بائیکاٹ کر دیں، جیسے سول بائیکاٹ ہوتا ہے. اس سول بائیکاٹ کی کوئی ایسی شکل نکل آئے کہ یہ لوگ اپنے اس احتجاج کو ریکارڈ کروائیں، تو یہ کارڈ استعمال کریں گے. اور میرے خیال میں ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ یار یہ جینوئنلی کرپلڈ ہیں. جیسے آسما جہانگیر کہتی تھی کہ یہ ڈفر ہیں، یہ جینوئنلی کرپلڈ ہیں. یہ منظور کی بات کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس میں خاص طور پر ہمارے جو وہ سیاستدان جو اسپیشلی پختونخوا سے جو اس ساری چیز کو سمجھتے نہیں، ان کو ساتھ چلنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو روکیں. افراسیاب خٹک صاحب ہیں، بشرا گوہر ہیں، لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ چلیں اور یہ برج بنے، ان کے اور فوجیوں کے درمیان برج بنے. اس ٹائم جو ایک چیز ہے نا، ہم اس ساری چیز کو روک سکتے ہیں، درمیان میں اچھے میڈیٹرز آ جائیں کسی طرح، تاکہ ادھر کا بھی مسئلہ حل ہو اور ادھر کا مسئلہ بھی ہو، اور دونوں کو کوئی بندہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ یار دونوں جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں. اس ٹائم دنیا بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہے کہ یار ان سے جان چھڑاؤ، دہشت گردوں کی سرپرستی چھوڑو. آپ کے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس تو بہت اچھا بہانہ ہونا چاہیے کہ دیکھو یار یہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے بچے ہیں، اس لیے طالبانوں السلام علیکم گڈ بائے، ہم اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے کہ ورنہ ہمارے بچے ہمارے خلاف بندوقیں نکال لیں گے. لیکن ہاں کسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میڈیشن کے لیے کچھ پولیٹیشینز اور کچھ لوگوں کو درمیان میں ڈال سکیں. پنجاب والوں سے سچی مجھے تو کوئی امید اس لیے نہیں ہے کہ نواز شریف اتنے نعرے مارنے کے باوجود، اتنے ووٹ کا حق دو، یہ دو، باپ بیٹی میں سے کسی کا بیان نہیں آیا پی ٹی ایم کی حمایت میں ابھی تک. نہیں، وہ بولا نہیں ہے، اس نے ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، کسی بندے سے اس نے رابطہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی والے بھی وہاں کھڑے نعرے مار رہے ہیں، بلاول کا بیان آ جائے گا جی. پی ٹی ایم والوں کی بات سنو، کیا پیپلز پارٹی والوں نے ان سے رابطہ کیا ہے؟ ان کو کہا کہ آؤ یار مل کے بات کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مل کے کوئی ڈائلاگ کرتے ہیں. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو کم از کم جو پشتونوں کے اندر جنرل لیڈرشپ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ منظور وغیرہ ان کے پیچھے لگ جائیں، لیکن ان کو ایک برج بن کے ایک ڈائلاگ جو ہے نا پروٹیسٹ سے آگے لے جانا چاہیے. پروٹیسٹ تو چلتا رہے گا اور آہستہ آہستہ تھک جائیں گے پروٹیسٹ سے، یہ بھی تھک جائیں گے، ریاست بھی تھک جائے گی. تو کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالا جائے جس کو انتشار کہا جا رہا ہے یا کچھ بھی کہا جا رہا ہے نا، اس کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. وی نیڈ اے ڈائلاگ. ابھی آج ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے پی ٹی ایم کے لیڈرز، ولی باغ گئے ہوئے تھے این پی کے لیڈر سے، ان کو انوائٹ بھی کیا ہے 8 اپریل کے جلسے میں. تو امید ہے کہ کچھ وہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ شو کر دے پی ٹی ایم کے لیے. ہم امید ہی کر سکتے. تو چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب، ان کی پی ٹی ایم کے جلسے کی سپورٹ سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں نا، جو ان لوگوں کا کردار ہو سکتا ہے اے این پی والوں کا یا سب کا، ان کا کردار یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ پی ٹی ایم اور فوج یا جو پنجابی ہیں یا جو نواز شریف ہیں جو کرنٹ وزیر اعظم ہیں، ان کے درمیان برج بنے، میسنجر بنے، تاکہ دونوں کو لا کے کسی کامن گراؤنڈ پہ لا کے مسئلہ حل کیا جائے، لوگوں کو رائٹس ملیں، اور خاص طور پہ ریاست اور فوج اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ ہم بچوں کے آگے بچوں کی بات مانیں ہم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ان سے ملیں بھی تو یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ ہم لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ یار تم لوگ برج اور میسنجر بنو ان دونوں کے درمیان، بجائے اس کے کہ تم ہمارے کیمپ میں بیٹھو یا ان کے کیمپ میں بیٹھو. ہاں بالکل. یہ تو بہت بدقسمتی ہوگی کہ جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں پشتونوں کی، وہ اپنا رول جس طرح ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرے، اور کچھ
कुछ ग्रे एरिया में रह रहे हैं कि साथ भी हैं साथ हैं, उनके जो यंग लोग हैं वो तो सारे साथ है, लेकिन जो टॉप लीडर है वो कुछ ग्रे एरिया में है। और पंजाब का तो जैसे आपने कहा, नवाज शरीफ तो पंजाब का वजीर आजम था पहले, और PMLN जो है वो पंजाब की पार्टी है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका कोई बयान नहीं आया है, कोई कमेंट इन्होंने नहीं किया PTM के। ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो ये है कि ये जो PMLN जो है, ये जिस तरह का पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, उसका ये हिस्सा है। और उसी स्ट्रक्चर में जो एथनिक माइनॉरिटीज है और रिलीजियस माइनॉरिटीज भी, मैं कहूँगी, वो ऑप्रेस हो रही हैं। और PMLN जो है उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। देखिए, हालांकि वो तो सिर्फ अपना फेयर शेयर मांग रहे हैं ना। वो कहते हैं कि भाई हमें हमारा हिस्सा, जो हमारा हिस्सा है वो रहने दो पावर में। और बाकी लोग बाढ़ में जाए। वो शहबाज शरीफ का बयान तो सबको याद होगा ना, कि तालिबान प्लीज पंजाब में हमले ना करें, हम भाई हैं। हाँ, मतलब कराची में करें, हमारे इलाकों में करें, वो खैर है, बस पंजाब में हमले ना करें। ये बातें भूलती तो नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का। हम फिर भी आपको बुलाएंगे। और इसके साथ ही फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे। खुदा हाफिज। डॉक्टर